अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। 28वीं तरमीम की बाज़ गश्त है हुकूमत में। कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो इससे लाइल्म है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि हकीकत क्या है। ईरान पर दोबारा हमले की तैयारी के हवाले से धड़ाधड़ ट्विटर पर पोस्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम के हम आगे जाकर। बाकी हिस्से में मौसमियाती मुहाजिरीन के इशू के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे अगर प्रोग्राम में हमें कोई ब्रेकिंग न्यूज ना हुई और मोहलत मिली। लेकिन आगाज करते हैं सबसे पहले 28वीं तरमीम की, जो हम देख रहे हैं इस वक्त नेशनल डिस्कोर्स में गुफ्तगू हो रही है। पीएमएलएन के मुख्तलिफ लोगों से बात करें। कुछ लोग मानते हैं कि इस तरमीम पर काम हो रहा है और कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो दूर दूर तक इस तरमीम के हवाले से सुना ही नहीं। वो लोग कौन है आपको दिखाते हैं। क्या बजट से पहले 28वीं अमेंडमेंट आ रही है? अगर तो कंसेंसस हो जाए तो के आने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं, आपके ख्याल में कंसेंसस हो जाएगा बजट में? 2 हफ्ते रह गए। मेरे ख्याल में शायद इतनी जल्दी कंसेंसस नहीं हो सकता। 28वीं तरमीम ईद के इंशाल्लाह जल्द बाद आ जाएगी और उस पर काम हो रहा है। मेरे से ज्यादा आपको मालूम है। मेरे ख्याल में तो अभी तक कोई ऐसे आसार मुझे नजर नहीं आ रहे। 27 के बाद आता तो 28 ही है। फिलवकत मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि बाज़ाब्ता तौर पे किसी आईनी तरमीम पे जो है काम नहीं किया जा रहा। क्या जो नई तरमीम आ रही है इसके बारे में जो मुख्तलिफ र्यूमर्स हैं उसमें से एक ये भी है कि वोटर की जो एज है उसको भी तब्दील करने जा रहे हैं। ये सवाल राना सनाउल्लाह साहब से जब पूछा गया तो उसको उन्होंने कैसे एड्रेस किया, आप सुनिए। वोटर की उम्र बढ़ाने की भी कोई तजवीज है? अंडर डिस्कशन तो है एटलीस्ट। अच्छा, एटलीस्ट वो वजह क्या है, दलील क्या है उसकी? देखें, अगर 25 साल से पहले आदमी इलेक्शन ही लड़ सकता तो फिर वो तो या तो फिर उसकी भी उम्र 18 साल कर दें। प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, बाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर नदीम अफजल चंद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया आप दोनों वज़रात का। डॉक्टर साहब, इन दोनों में से जरा बताइए हकीकत के करीब क्या मौक़िफ़ है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि तरमीम पे काम भी हो रहा है, वोटर लिस्ट के जो डेट है उसको तब्दील करने के हवाले से भी ज़ेरे गौर है मामला। इसमें से क्या क्या कन्फर्म कर सकते हैं आप और क्या क्या अभी वेग है? देखिए, जितने भी आपने क्लिप्स दिखाए हैं 28वीं तरमीम के हवाले से, ये सारे ठीक कह रहे हैं। ये इसलिए ठीक कह रहे हैं कि जब तक आपको ऑफिशियली कन्वे नहीं होता गवर्नमेंट की तरफ से कि ये आ रही है तरमीम और फलां दिन आ रही है या आप इसकी तैयारी करें, उस वक्त तक सारे अंदाजों की बुनियादों के ऊपर ये बातें हैं। हर एक की अपनी अपनी स्पेकुलेशंस हैं। इसलिए मैंने कहा ये सारे ठीक कह रहे हैं। अब मैं आपको एक टेक्निकल बात बता देता हूँ और वो ये है कि मैं गवर्नमेंट जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसका चीफ व्हिप भी हूँ। तो जब भी पहले से पहले अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें हमें एमएनएस की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए कम से कम 2 से 3 हफ्ते पहले उनकी रैकी शुरू कर देते होते हैं कि उनकी प्रेजेंस किधर है, कोई मुल्क में है, मुल्क से बाहर है। क्योंकि अब थोड़े से हम कंफर्टेबल हैं, लेकिन इससे पहले तो आपको पता है कि 2/3 अक्सरियत के लिए हमें बड़ी थिन मेजॉरिटी थी हमारे पास। तो अभी कोई ऐसी एक्सरसाइज शुरू नहीं हुई। अच्छा, कि आप एमएनएस की देखें, उनकी लोकेशन चेक करवाएं, देखें या उन्हें पैगाम पहुंचाएं कि आप फलां तारीख तक आप यहाँ पे। अच्छा, अगर डेट नहीं भी थी 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की, तो कम से कम हफ्ता 10 दिन पहले हमने सबको ये कन्वे कर दिया था कि आपने पाकिस्तान में होना है और आपको 2 या 3 दिन के नोटिस पे आपने इस्लामाबाद होना है। तो अभी इस तरह की कोई डायरेक्शन पार्टी की तरफ से नहीं है। ये तो है सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब ये स्पेकुलेशंस क्यों हैं, जो मेरे ऑनरेबल कोलीग्स जो बात कर रहे हैं कि उस पर काम हो रहा है, काम यकीनन हो रहा है 28वीं तरमीम में। ठीक है, उसकी 2 वजूहत है। एक तो ये कि 27वीं तरमीम में जो तजावीज़ लाई गई थी वो सारी की सारी पास नहीं हुई। तो उसका जो अनफिनिश्ड एजेंडा मौजूद है उस पर बात हो रही है और उस पर चंद मजीद चीज़ें भी, जिस तरह के अभी राना साहब ने बताया जो वोटर्स हैं उनकी उम्र के बारे में। अब ये सारी तजावीज़ हैं। अब जाहिर है गवर्नमेंट के पास सिंपल मेजॉरिटी ज़रूर है, लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। अनफिनिश्ड एजेंडा की जब आप बात करते हैं ना, तो कौन सी चीजें जो ऐसी रह गई थी? क्या उसमें सूबों का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने हैं, एनएफसी रिव्यू होना है? कौन सी प्रायोरिटी की चीजें अनफिनिश्ड? देखिए, एनएफसी के हवाले से 27वीं तरमीम में बिल्कुल ये बात मौजूद थी। हम कोई 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जब भी एनएफसी की बात होती है तो समझा यह जाता है कि शायद हम कह रहे हैं जी कि 18वीं तरमीम को अंडू करें। बिल्कुल भी नहीं। वहां पे सिर्फ ये बात हो रही थी कि चूंकि डेट सर्विसिंग जो है, जो कर्जा उसकी अदायगी, उसके अलावा कर्जों के ऊपर जो सूद है वो सारी अदायगी, जो हमारी डिफेंस बजटिंग है वो सारी की सारी फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर है। तो इसलिए ये खासा बड़ा बर्डन है जो कि फेडरल गवर्नमेंट जो है अकेले बेयर करती है। तो हमने सूबों को ये गुजारिश की थी कि इसमें आप भी थोड़ा अपना हिस्सा डालें। ये बहुत मोटी बात है, मैं कोई बारीक बात नहीं कर रहा। बारीकी तो उसके बाद आएगी कि कितने मांगे, किस किस से मांगे, क्या मांगे, किस हेड में मांगे। उसके बाद आबादी के ऊपर बात हो रही थी 27वीं तरमीम में कि पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से मरकज जो है उसके पास
صوبوں کی کوارڈینیشن کے ساتھ تھوڑے اختیارات مزید ہوں، چونکہ یہ سبجیکٹ اس وقت ٹوٹلی صوبوں کے پاس چلا گیا ہے 18ویں ترمیم کے بعد، اور اگلے 25 سال کے بعد آپ کی آبادی جو ہے وہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈبل ہونے جا رہی ہے، تو یہاں بنے گا کیا ملک میں؟ یہ بتائیں گے یا ان سے مصالحت اسی طرح سلیبس کی بات کی، آخری چھوٹی سی بات کہ سلیبس جو ہے وہ پورے ملک میں کم از کم ایک بیسک سلیبس ہونا چاہیے، باقی صوبے اپنے اپنا رکھیں ساتھ ایڈیشنل سبجیکٹس، تو اس کے اوپر کنسنسس نہیں ہو سکا تھا، اور ہم نے جب وہ ترمیم پاس ہوئی 27ویں تو ہمارے اتحادیوں نے کہا کہ ہمیں اس کے لیے مزید ٹائم چاہیے. لیکن ابھی آپ ان کو یہ بتائیں گے، انفارم کریں گے، مصالحت کریں گے، مشاورت کریں گے، کیونکہ ابھی تک پیپلز پارٹی کا تو موقف یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم. یہ بڑے کمپلیکس بھاری بات کر رہے ہیں، یہ کنٹروورشل ہے جو ان کے مینیفیسٹو کے ساتھ کلیش کرتے ہیں، تو اس پہ ٹھیک ٹھاک آپ کو ڈیبیٹ کرنی پڑے گی. اگر تو یہ آسان ہوتا تو یہ 27ویں ترمیم میں ہی پاس ہو جاتا، لیکن اگر اس میں نہیں ہوا، اس میں ٹائم تھوڑا لگا ہے، بیک ڈور رابطے رہتے ہیں، جاری ہوتی ہیں چیزیں. اب اسی طرح آپ نے صوبوں کی بات کی تو اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کیا صوبے زیادہ بننے چاہیے یا نہیں. اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک پارٹی کا کوئی ایجنڈا ہے یا ہم چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے. نہیں، دیکھیں یہ دنیا میں اب ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا، آپ دیکھیں جب بنا تھا انڈیا کتنے صوبے تھے، آج کتنے ہیں. لیکن یہ ون سائیڈڈ کوئی بھی کام جو ہے، صوبے ہیں، NFC ہے، پاپولیشن ہے، سلیبس ہے، اور ایک دو چیزیں ہیں، اس کے اوپر ون سائیڈڈ فیصلہ اس میں ہو نہیں سکتا. نہ ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے، ہو بھی تب بھی ہم نہ کریں، چونکہ ہم ظاہر ہے کولیشن میں ہیں، تو اپنی اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کے بعد ہی کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے. لیکن بجٹ سے پہلے نہیں، وہ تو نظر نہیں آ رہا، وہ تو نظر نہیں آ رہا. بجٹ تو جو بنانا ہے اس کو پاس ہی کرنا ہے. چند صاحب، جو ذکر انہوں نے کیا ہے، کوئی پارٹی سے آپ کی رابطہ ہوا ہے، خاص طور پہ اگر صوبوں کی بات بھی ہو رہی ہے؟ پھر یہ ووٹر ذرا کی ایج کے حوالے سے بھی ذرا ہمیں بتائیے، پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے، ہونی چاہیے کم؟ دیکھیں جی، جہاں تک امینڈمنٹ کا تعلق ہے، میرے خیال میں وہ تو بڑی کلیئر بات ہوگی. اب لا منسٹر اور پارلیمانی امور کے وزیر جو ہیں چیف ویب بھی ہیں، اور ان کی وضاحت کے بعد تو آپ کو یہ کوشچن رہ نہیں گیا کہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا. جہاں تک بات ہے ووٹر کی عمر کی، تو میرے خیال میں اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کیوں کرنا چاہتے ہیں کام. کیا پہلی تو بات ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں الیکشن سسٹم ہی ٹھیک کرنا پڑے گا. جب الیکشن کا سسٹم ہی، ہم چیف الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر ہی لوگوں کا اعتماد ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے کہ تمام پولیٹیکل جماعتیں، تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں اس ملک کے، وہ بیٹھ کے پارلیمانی جمہوریت میں الیکشن کمیشن کا مین رول ہے. اور کوئی الیکشن بھی آج تک آئیڈیل نہیں ہوا جس کے اوپر لوگ واہ واہ کریں، جس کی تعریف کریں. تو جہاں تک تعلق ہے، پہلے الیکشن کا پروسیس ہمیں بڑا فری اینڈ فیئر کرنا پڑے گا، اس کے بعد ڈیبیٹ ہونی چاہیے، پارلیمان کا کام ہے. ہونی چاہیے، ووٹر کی بڑھائی جانی چاہیے، یہ نہیں بڑھانی چاہیے. وہ کہتے ہیں جی کہ سمجھ نہیں ہوتی، میجورٹی نہیں ہوتی تو ایج بڑھانی. ٹیکس لے لیتے، بائی دا وے، اگر آپ 21-22 سال کے لوگ بچے پیسے کما رہے ہو ٹیکس لے لیتے، لیکن کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ 18 سال یا سے 21 سال کر لیں یا 25 سال کر لیں، 25 تو نہیں، اگر 21 کر لیں تو کوئی حرج بھی نہیں. لیکن 18 سال کے بھی اب میچور ہو جاتے ہیں بچے. اب نئی جنریشن جو ہے اور یوتھ کے ساتھ ایسی کوئی نیت نہیں ہماری ہونی چاہیے کہ جیسے یوتھ نالاں ہو یا یوتھ سمجھے کہ ہمیں اس پروسیس سے باہر کیا جا رہا ہے. اگر اس کی نیت ٹھیک ہے، آپ امینڈمنٹ کی آپ کے انٹینشن کو اچھی ہے، تو پھر کرنے میں کوئی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. پارلیمان میں ڈیبیٹ ہوگی، ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. لیکن ڈیبیٹ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اس پہ ان ڈیٹیل ہونی چاہیے، تاکہ کیوں کرنا چاہتے ہیں ہم، دنیا کے ساتھ ہم کمپیرزن کریں، جہاں بھی پارلیمانی جمہوریت، جہاں بھی ہمارا یہ سسٹم ہے، ووٹر کی عمر کیا ہے دنیا میں، تو دنیا کے ساتھ ایک تقابلی جائزہ آ جائے گا تو پھر چیزیں سامنے آ جائیں گی. امپریشن یہ آتا ہے کہ ایک خوف ہے ینگ ووٹر پتہ نہیں اٹھ کے کس کو ووٹ ڈال دے، ہمیں ووٹ نہ ڈالے. دیکھیں خوف کی بات جو ہے نا، سسٹم تو ویسے ہی دیکھیں خوف کیا ہوتا ہے. لولی لنگڑی جمہوریت تو ہم چلا ہی رہے ہیں نا اللہ کے فضل سے، اور یہ پروسیس ہے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ کوالٹی آف ڈیموکریسی کی طرف ہی ہم جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگر جمہوریت، پارلیمان چلتا رہے، یہ الیکشن ہوتے رہیں، پولیٹیکل پروسیس چلتا رہے، تو اس سے بہتری آئے گی. پولیٹیکل پروسیس ہی رک جائے تو میرے خیال میں آپ تو میڈیا ایکسپریشن آف میڈیا آزاد ہے. اب یہ کہنا کہ آئیڈیل ہے آزادی، وہ بالکل نہیں ہے. لیکن اگر آج سے آپ 15-20 سال پہلے، 40 سال پہلے چلے جائیں، جب 2 اخبار ہوتے تھے یا 1 اخبار ہوتا تھا، آپ تو سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اور لوگ اب ڈیبیٹ اوپن کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اب پاکستان چینج ہو چکا ہے. اب اس کو ایسے کنٹرول کرنا کہ آپ کوئی سمجھیں کہ آپ کسی کو ووٹ لسٹ سے باہر کر کے یا کسی اور طریقے سے، یہ ممکن نہیں رہا. ویسے اگر چلانا ہو تو چل سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب جو سب سے پہلا کام ہے کہ ہمیں اگلا الیکشن ایسا کروانا چاہیے کہ جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے.
اور اس لیے ضروری ہے اس کا پارلیمان میں ڈبیٹ ہونا. باقی لوکل باڈی سسٹم کے اوپر بالکل ڈبیٹ ہونی چاہیے, اچھا سسٹم آنا چاہیے. ملک وہ ترمیم جو ملکی مفاد میں ہو, اس پہ ڈبیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میڈیا میں بھی ڈبیٹ ہونی چاہیے اور پارلیمان میں بھی ڈبیٹ ہونی چاہیے, بالکل سول سوسائٹی میں بھی ہونی چاہیے. جب آپ ڈبیٹ اوپن کریں گے نا, پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز بھی پارلیمان پاس کرے گی وہ ملک کے فائدے میں ہوگی. لیکن پچھلی مرتبہ 27ویں ترمیم میں ان باتوں پہ اتفاق نہیں ہوا تھا. NFC کی بات ہو, صوبوں کی بات ہو, بہت ساری باتیں تھیں اب کیا کوئی حالات تبدیل ہوئے ہیں کہ اب آسان ہوگا اتفاق کی رائے ہونا؟ دیکھیے پہلے تو گورنمنٹ نے جو ترمیم کرنی ہے, گورنمنٹ کو بتانا پڑے گا کہ کیوں ضروری ہے. اس کے اوپر ڈبیٹ کرنی پڑے گی, عوام کو مطمئن کرنا پڑے گا, ان کے نمائندوں کو مطمئن کرنا پڑے گا کہ کیوں ترمیم آپ چاہتے ہیں. ہم صوبے بنانے میں کیا فائدہ ہے, صوبے نہ بنانے میں کیا نقصان ہے, یہ بھی ایک اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کیا ہم لیڈرشپ کمزور کرنا چاہتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی ڈویژن لیول 2-2 ڈویژن کی لیڈرشپ آ جائے, یا صوبے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے آپ گورنیبل نہیں رہ گئے. یہ بڑی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اکنامیکلی امپیکٹ کیا پڑے گا صوبوں کے اوپر. صوبے بنانے سے بیوروکریسی کی فوج ظفر موج, ہماری بیوروکریٹک ریفارمز چاہیے. جب بیوروکریٹک ریفارمز یہ آپ نہیں کریں گے تو چلانا تو صوبہ ہو یا وفاق ہو, وہ تو بیوروکریسی نے چلانا ہے. جوڈیشل سسٹم ہی جب ٹھیک نہیں ہوگا, آپ ماورائے عدالت کی طرف آپ واہ کر رہے ہیں, ہم پوری قوم کہہ رہی ہے CCD نے کیا امن کرے, واقعی امن ہوا بھی ہے, لیکن کیا ہم اجازت دے رہے ہیں؟ یہ ہمارا آئین قانون اجازت دیتا ہے کہ ماورائے عدالت قتل ہوں؟ تو یہ ڈیبیٹس اب بنیادی چیزیں ہیں. اکنامک ٹیکس جو ٹریڈر ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہا, اور کاشتکار آپ نے تباہ کر دیا ہے. لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے ہے. ملک کے مسائل تو دیکھیں نا کہاں پہ جا رہے ہیں, بے روزگاری کہاں پہنچ چکی ہے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ اور کچھ ایسے 2 صوبے ہیں جہاں پہ ہم دن کو موو نہیں کر سکتے, کوئی کسی صوبے میں رات کو موو نہیں کر سکتے. تو اس وقت تو میرے خیال میں ایک نیشنل ڈائلاگ اور ایک نیشنل کنسنسس کے اوپر تو حکومت نے انیشیٹ کر رہا ہے نا. یہ تو پہلے آپ کنونس کریں کہ یہ جو لیجسلیشن ہے اس کی ضرورت کیا ہے. جیسے فار ایگزامپل میں ووٹر کی ایج کے اوپر بات کی, کیونکہ کل یہ بات کی گئی ہے اور یہ پبلک انٹرسٹ کی بات بھی ہے. آپ بہت 1.5 سے 2 کروڑ لوگوں کو اگر آپ ووٹنگ سسٹم سے اگلے الیکشن میں باہر کر دیں گے ایج بڑھا کے, تو یہ امپیکٹ کرے گا آپ کے ڈیموگرافک کو بھی امپیکٹ کرے گا. اس کی ضرورت کیا ہے, اس کی منطق کیا ہے؟ دیکھیے ابھی اس کی گورنمنٹ کی سطح کے اوپر کسی طرح کی کوئی ڈبیٹ یا بحث مباحثہ ابھی نہیں ہوا. اگر یہ بات انیشیٹ ہوتی ہے تو یقیناً جس طرح کہ چند صاحب نے میرے بھائی نے بات کی ہے, اس کے اوپر پھر اس کے پروز اینڈ کونز, اس کے فوائد اور نقصانات سب پہ بات ہوگی اور اوپن ہوگی, تو پتہ چلے گا کہ کس کی وجوہات کیا ہیں اور یہ ہونا بھی چاہیے یا نہیں. تو میں ابھی اس کے گواہی خلاف دلائل نہیں دے رہا, کیونکہ آپ بھی کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس کرتے ہیں نا, وہاں پہ نوجوان آپ کو بھی ملتے ہوں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ نوجوان نسل کی جذبات کا اور ان کی جو پارٹیسپیشن ہے, میں تو اس کے حق میں ہوں کہ ان کا سسٹم کے اندر ان کا رول رہنا چاہیے. لیکن جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چند صاحب نے بات کی کہ جی میڈیا آزاد, میں اس کے بھی حق میں ہوں, لیکن مادر پدر میڈیا کی آزادی کے میں حق میں نہیں ہوں. اب فرق کیا ہے میں بڑا آسانی سے آپ کو بتا دیتا ہوں, مثال دے کے بتا دیتا ہوں, چلیں زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں کیا جانا ہے. ابھی 2-4 دن پہلے ایک ڈرگ ڈیلر خاتون جو ہے وہ گرفتار ہوتی ہے. اس کی جو میڈیا نے 6 گھنٹے جو ایک متنازع کیٹ واک دکھائی ہے, کیا یہ میڈیا کی آزادی ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ میڈیا کو ریگولیٹ کرنے والے اداروں نے اجازت کیسے دی کہ آپ اس کی وہ متنازع کیٹ واک دکھا رہے ہیں, سارے کے سارے چینل دکھا رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, لوگ فیملی اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو دس از ناٹ اوکے, دس از ناٹ فائن, دس شوڈ ناٹ ہیپن. پھر اس کے بعد ابھی بھی جو اس کو کوریج مل رہی ہے, یہ آپ کا اعتراض آ گیا. میں واپس اسی طرح اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں, اسی طرح اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو اس کی بھی جو مادر پدر آزادی ہے وہ یوتھ کے ذہنوں کو میں یہ کہوں گا کہ متنفر بھی کر رہی ہے, سسٹم سے متنفر کر رہی ہے, عدم اعتمادی ان میں پیدا ہو رہی ہے, نظام اور سسٹم سے ان کا جو ان کے اندر جو ایک اینگر اور غصہ ہے. اور جائز باتوں کے اوپر اگر ہو تو ان کو سیٹسفائی کرنا, یہ صوبائی حکومت ہو, مرکزی حکومت ہو, جو بھی ذمہ داران ہیں, ادارے ہیں, یہ ان کا کام ہے, یہ ہمارا کام ہے. لیکن جس طرح ابھی جو ایک پولیٹیکل آپ یہ کہیں کہ تفریق, پرولیفریشن جو ہے ان کے ذہن میں ابھی ڈالی گئی ہے, جو نفرت اور جو غصہ, مجھے یہاں پہ آپ کے یورپین ایمبیسڈرز یہ بات آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے الیکشن سے بھی پہلے انہوں نے کہا, مجھے ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں, انہوں نے کہا ڈو یو نو دا لیول آف ہیٹریڈ وچ یو ہیو انجیکٹڈ, جو آپ نے ان کے ذہنوں میں ٹھوک دی ہے, نفرت آپ سمجھتے ہیں کہ جو بیلٹ کے ذریعے غصے کا اظہار زیادہ صحت مند ہے؟ اگر آپ وہ چینلائز, بالکل یہ نہیں کہہ رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو
ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور یوتھ کو اس سسٹم کے اندر رہنے کی میں حق میں ہوں. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ ہم انہیں سائڈ لائن کریں, میں تو بالکل اس کے حق میں ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ پہلے سوال آپ نے چند صاحب سے کیا تھا کہ جن ٹاپکس کا بھی ذکر ہو چکا ہے, اگین NFC ہے, پاپولیشن ہے, ایجوکیشن ہے, تو اب کیسے ان پہ کنسنسس ہوگا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. یہاں مثال کے طور پہ پاپولیشن کے حوالے سے 6 نکات لے کے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم 3 مانیں گے, 3 نہیں مانیں گے, اوکے فائن, ہم کہتے ہیں 4 مان لیں. تو یہ جو آپ اتحادی جماعتیں, کولیشن پارٹنرز آپس میں بیٹھ کے جب ڈائلاگ کرتے ہیں تو پھر اس طرح آپ جو پورا مدعا لے کے جاتے ہیں وہ پورا نہیں تو 50, 60, 70% اس کے اوپر کنسنسس ہو جاتا ہے. یہ ٹائم لائن کی اگر آپ پہ چلے تو یہ تو لگتا ہے کہ 12 سے 16 ہفتے لگیں گے اس لیول کا کنسنسس بنانے کے لیے. ٹائم لائن کیا آپ کے ذہن میں اگر حکومت کے 28ویں ترمیم کے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب یہ ارادہ بن گیا, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا ریئلسٹک ٹائم لائن کیا ہے؟ ابھی میں کوئی ٹائم لائن کوئی بھی نہیں دے سکتا کہ کوئی ایسی کوئی ایمرجنسی بھی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے بھائی جی, کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, کوئی ایسی آگ نہیں لگی ہوئی. یہ پرسکون طریقے سے جب ہم سارے تیار ہو جائیں گے, اور پھر صرف پیپلز پارٹی تو نہیں ہے نا جی, MQM بھی ہے ہمارے ساتھ, PMLQ بھی ہے, IPP بھی ہے, لیکن بڑا تو کنسنسس تو آپ نے پیپلز پارٹی کو منانا ہے. پیپلز پارٹی کو منانا ذرا باقیوں سے مشکل ہوتا ہے, باقی ذرا بات ہماری جلدی مان لیتے ہیں. 27ویں ترمیم کے حوالے سے بھی بہت اس وقت نا ٹھنڈ پروگرام تھا کہ آ رہی ہے نہیں آ رہی, فی الحال ابھی وقت نہیں, لیکن وہ اچانک سے آئی, اچانک سے ٹیبل ہوئی, پھر اچانک سے اس پہ ووٹنگ ہوئی, اور ہم نے دیکھا کہ بعد میں ایسی ووٹنگ ہوئی کہ دوبارہ جا کے ووٹنگ کرنی پڑی کچھ چیزوں کو تبدیل کرنے کے لیے. چاند صاحب 28ویں پہ بھی آپ کچھ ایسا ہی دیکھ رہے ہیں یا یہ بگ کنسلٹیٹو پروسیس ہوگا؟ میرے خیال میں تو کنسنسس جس کے اوپر ہوگا, اور جو پرو پیپل یا پرو کنٹری یا پرو ڈیموکریسی امینڈمنٹس ہوں گی نا, وہی الٹیمیٹلی پریویل کریں گی. ادروائز جو پبلک میں ان پاپولر ترمیم آپ کر بھی لیں نا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جو پبلک کے دماغ سے آپ لڑائی لڑیں, پبلک کے دل سے آپ لڑائی لڑیں, اور پبلک کے مسائل دیکھیں. اس وقت ایمرجنسی ہمیں ڈیم بنانے کی ہونی چاہیے. اس وقت یقین کریں, میں ابھی گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے میں گیا ہوا تھا, 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے وہاں پہ, 18 گھنٹے. میرے علاقوں میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. اس وقت تو ہمارا انرجی کرائسس ہے. بدی یہ کون, اس کا ماڈل کس نے بنایا ہے کہ کیپیسٹی چارجز بھی دے رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, اور اب بجلی ہے نہیں. اور سولر کو بھی میرے خیال میں معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی حکومت نے ایسا اینٹی سولرائزیشن کے اوپر, سولر کو ستیلی ماں جیسا سلوک سولرائزیشن کے اوپر بھی کر رہے ہیں. اور تیسرے نمبر یوتھ کی جو بات ہے نا, یوتھ دیکھیں, یوتھ کو ہمیں پولیٹیکل سسٹم میں پارٹیسپیشن دینی پڑے گی. ہم نے یقیناً جس طرح پیو پارٹی میں PYO ہے, PSF ہے, ہم نے تنظیمیں تو بنائی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کے اندر بھی یا اپنی تنظیموں کے اندر بھی یا اور عہدوں کے اوپر بھی یوتھ کو لانا پڑے گا. اور جو اب کئی محکموں میں, ایک محکمے سے ریٹائر ہوتا ہے تو پبلک سروس کمیشن یا بہت سارے دوسرے محکمے کا ایڈ لگا دیتے ہیں. اتنے پڑھے لکھے بچے آپ کے ڈگریاں لے کے باہر کے ممالک میں پھر رہے ہیں, جو جنہوں نے PhDs کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو جابز دیں. اسی وجہ سے یوتھ میں کوئی بڈھا جان چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے. اور معذرت کے ساتھ نہ کوئی بیوروکریٹ چھوڑنے کو تیار ہے, اور نہ کوئی بزنس مین چھوڑنے کو تیار ہے. ینگسٹر بزنس مین آگے آ رہے ہیں, ینگسٹر سیاستدان. بھائی سے پوچھیں کوئی سیاست میں کوئی جان چھوڑنے کو تیار ہے؟ نہیں, میری بات کسی بھی شعبے میں نہیں, یہ کوئی نہیں. میرے والد صاحب نے 20 سال پہلے چھوڑ کے کہا تھا میں خدا حافظ. لوگ چھوڑ دیتے ہیں, جہاں بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں. یوتھ کو سمجھ نہیں ہے, غصہ ہے, ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی ہے, ان کو پتا کچھ نہیں. یوتھ کا غصہ جائز ہے, سسٹم اون ہی نہیں کر رہا یوتھ کو. آپ اوورسیز یا یوتھ کا غصہ بالکل جائز ہے. ہمیں اپنے سسٹم میں ریفارمز کرنی چاہیے. ہمیں یوتھ کو اٹریکٹ کرنا چاہیے, یوتھ کو ایسی پارٹیسپیشن ہو, اس کے ساتھ ڈائلاگ کریں. اب ہم ڈیروں پہ اپنے حلقوں میں بیٹھتے ہیں تو ہم کیا ہمارے پاس لوگ نہیں آتے کہ ہم یونیورسٹیز میں کالجز میں جا کے ان سے ڈائلاگ نہیں کرتے؟ تو آپ ایک یوتھ پہ ہر لیول پہ ڈائلاگ کریں, اوپر بولنے دیں لوگوں کو, ایگزاسٹ ہونے دیں, برین سٹارمنگ چلنے دیں, کیتھارسس ہونے دیں. یہ کوئی جبر کا ماحول کبھی بھی جو ہے اس سے پروان نہیں چیزیں چڑھتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہمیں اس وقت جو پرائرٹی ہے نمبر 1, ہمیں بلوچستان کی یوتھ ہو یا KPK کی ہو یا پنجاب کی ہو, ہمیں ان لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے. اور انرجی کرائسس اور ایگریکلچر, تو یہ لیجسلیشن وغیرہ پرائرٹی نہیں ہے اس وقت میرے خیال میں. اس سے بہت زیادہ مسائل ہیں ہمارے. اور اس وقت پاکستان کی اللہ تعالیٰ نے ایک عزت بنائی ہوئی انٹرنیشنلی, اس کو ہمیں کیش کرنا چاہیے. لیکن ایڈمنسٹریٹو وہ چیزوں کو سامنے رکھ کے اب ہمیں ایسی فارن پالیسی ہمیں
ایسی دنیا کے ساتھ ٹریڈ کے وینیو نئے نئے اوپن کرنے چاہیے ہمیں, کیونکہ اس وقت پاکستان کی ایک دنیا میں عزت ہے. لیکن ایڈمنسٹریٹو میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا جو چند صاحب نے بات کی ہے میرے بھائی نے. دیکھیں یہ جتنے مسائل کا ذکر ہو رہا ہے نا, یہ انڈائریکٹلی جڑے ہوئے ہیں اسی لیجسلیشن کے ساتھ جس کی میں بات کر رہا ہوں. اب یوتھ کو آپ نے انگیج کرنے کی بات کی ہے, بہت اچھی بات ہے یہ, اور اگر ہم انہیں انگیج نہیں کریں گے اور انہیں اپنے جو دل کی بات ہے وہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, اس کے لیے پلیٹ فارمز اور فورمز کریٹ نہیں کریں گے, تو وہ سارا اینگر آپ کا سوشل میڈیا پہ نکلتا ہے اور تباہی نکل رہی ہے. کے ذریعے بھی بڑا غصہ نکلتا ہے جب وہ آپ بیلٹ پہ ڈالتے ہیں. لوکل پارٹی تو بات ہو چکی ہے. اچھا اگلی بات مثال کے طور پہ ریسورسز کی بات ہو رہی ہے, لوڈ شیڈنگ کی بات ہو رہی ہے, ڈیمز کی بات ہو رہی ہے. کیا یہ ساری چیزیں آپ کی پاپولیشن کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے؟ اس کے اوپر کبھی کوئی بات آپ نے سنی ہے؟ ویسے کبھی اپنی کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کر, میں نے تو کبھی کسی پارٹی کی الیکشن کیمپین کے اندر آبادی کے حوالے سے کبھی بات نہیں سنی. میں نے کبھی ماحولیاتی, میڈیا کو بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی اس پہ جو ہے پوری ڈیبیٹ ایک جنریٹ کریں, جیسے کہ 27ویں ترمیم میں ہوئی تھی, وہ کل ہو گئی لیکن ہم دوبارہ اس کو جنریٹ کر رہے ہیں. لیکن حکومت نے انیشیٹو لے کے پہلے پیپلز پارٹی سے رابطہ کر کے بتائیں تو صحیح کہ آپ لوگ کیا لیجسلیشن کے اندر جو ہے وہ نہیں, وہ تو ظاہر ہے. میں تو بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات چیت کے ذریعے تیار ہوگی تو ابھی یہ تیار نہیں ہے میرے خیال میں. سر مجھے لگتا ہے ایک دن ایسے کر کے یہ ڈرافٹ آ جانا ہے آپ کے سامنے. ڈیبیٹ کیا اس کو یہ تاثر دینا جناب کے ریلیونٹ منسٹر جب اچانک ڈرافٹ نہیں آئے گا اس مرتبہ. فی الحال چلیں بات چیت ہوگی, بات چیت کریں گے آپ سے. خوش ہو گئے کچھ 27ویں ترمیم میں ہی ہو جاتا. چند صاحب خوش ہو گئے کہ ہم سے بات چیت ہوگی پیپلز پارٹی سے. ہمیں تو منسٹر صاحب تسلی دے رہے ہیں, پھر ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے. تو گڈ کاپ ہے نا, یہ تو ڈو ہے پارٹی کی, ان کا کام ہی یہ ہے کہ کنسنسس بنانا. وہ ہاکس آتے ہیں بعد میں پھر اوپر سے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بڑی دلچسپ ڈیبیٹ پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو پھر پروگرام میں ایران پہ حملے کے بارے میں جو بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ دھمکیاں دے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج صبح ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ کرتے ہوئے ایران کو دوبارہ جنگ کے حوالے سے دھمکایا ہے. یہ جو انہوں نے پوسٹ کی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں, جس میں انہوں نے ایک تصویر ٹویٹ کی اور اس میں کہا کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی, جس میں وہ ہنٹ کر رہے ہیں کہ جو ابھی سیز فائر ہے اس کو ابھی خاموشی سمجھا جائے لیکن طوفان کسی بھی وقت آ سکتا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک فرانسیسی نشریاتی ادارے کو انٹرویو بھی دیا اور وہاں پہ کہا کہ جلد از جلد ایران یہ ڈیل کر لے ورنہ جو ہے دوبارہ حملے شروع ہو سکتے ہیں, برا وقت آ سکتا ہے. دوسری طرف ایران بار بار یہ کہتا ہے کہ امریکہ کے اوپر اعتماد کرنا اتنا آسان نہیں ہے. عباس اراقچی کیا کہتے ہیں, ملاحظہ کیجیے. So the most important issue right now is the question of trust. We cannot trust Americans at all. So everything should be exact. Everything should be defined very clearly before we can conclude a deal. And it is obvious that those things they have not been able to achieve militarily, they cannot achieve on negotiation table unless there is a win-win solution achieved. اس دوران پاکستان بھی اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. محسن نقوی جو انٹیریئر منسٹر ہیں ایران گئے, وہاں پر ملاقات کی, انہوں نے ایرانی اپنے ہم منصب سے خاص پیغام لے کر گئے ہیں. پروگرام کے حصے میں سینیٹر مشاہد حسین سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیئرمین پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کے سابق وفاقی وزیر بھی ہیں. بین الاقوامی امور کے اوپر ہم انہیں دعوت اکثر دیتے رہتے ہیں. بہت شکریہ مشاہد صاحب. بڑی ملاقات, پریزیڈنٹ ٹرمپ ملے چینی صدر سے, بڑی کچھ دلچسپ چیزیں ایجنڈے کے اوپر سرپرائزنگلی آ بھی گئیں, جیسے تائیوان کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ کچھ تصویریز جو ٹریپ ہے اس کی بات بھی ہوئی. پہلے تو اس ملاقات کو ذرا ڈیسائفر کرتے ہیں نا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت ہی محتاط گفتگو کی, بہت ریسٹرین کے ساتھ گفتگو کی, حالانکہ چین نے وہ تائیوان کا ایشو اوپر ایجنڈے پہ لا کے ان کو سرپرائز کرنے کی کوشش کی لیکن اسٹیٹ کمپوزڈ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی تاریخی دورہ تھا. تاریخی اس لحاظ سے کہ صدر نکسن کا جو دورہ تھا جنوری 1972 جو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا, اس کے بعد آئی وڈ سے کہ دس از پرابلی سب سے اہم دورہ تھا, کیونکہ کس کانٹیکسٹ میں ہو رہا تھا. ایک تو کلیئر ہے کہ شی جن پنگ ہیڈ دا اپر ہینڈ اور ٹرمپ ایک کمزوری کے پوزیشن سے بات کر رہا تھا. ٹیرف کی جنگ ہار چکے ہیں, تجارت کی جنگ ہار چکے ہیں چین کے خلاف, اور ایران کی جنگ میں بھی پسپائی ہوئی ہے ان کو. سو اوور آل سچویشن میں
اور ایک برابری کی بنیاد پر چین اور امریکہ کی ملاقات ہوئی. بلکہ آئی وڈ سے ہی واز آلموسٹ گوئنگ ایز اے سپلیکینٹ. ہی واز ویری امپریسڈ اینڈ اوور آل. جو آپ نے کہا نا زیادہ گفتگو نہیں کی انہوں نے, بڑے امپریسڈ لگ رہے تھے چائنا سے, شی جن پنگ سے. ایون جو ان کے ساتھ ان کے ساتھی تھے 12 جو کھرب پتی تھے, $20 trillion ورتھ آف جن کا کیپٹل ہے 12 وہ سی ایوز کا. تو ایون دے ور سیئنگ دے ور ایز اف یو نو, مجھے یاد آ گیا وہ دے یوزڈ ٹو سے دیر از اے نیو روم. واشنگٹن کو کہتے تھے اس بیجنگ از دا نیو روم, اور وہ ریڈ ایمپرر ہے شی جن پنگ وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ ریسیو کر رہا ہے بڑا پولائٹلی ود کرٹسی, اور انہوں نے بڑا ریسپیکٹفلی ٹرمپ کو ڈیل کیا, اور میں سمجھتا ہوں ان کو اچھا پروٹوکول بھی دیا, بہت اچھا. بٹ آن پالیسیز دے آر ویری کلیئر اینڈ ٹرمپ گاٹ واٹ ہی وانٹڈ فرام دیٹ. اچھا, ایک اس کے آپٹکس بڑے اچھے تھے فرام دا امریکن پوائنٹ آف ویو. تو امریکہ میں پی آر بہت کام کرتا ہے پبلک, وہ بچے شور مچا رہے ہیں, امریکن فلیگز, اسٹار اسپینگلڈ بینر, نیشنل اینتھم, تاریخ بھی ہے سارا کچھ, اور پلس جو وہ اکنامک ڈیلز چاہتا تھا, وہ کہتے ہیں دا 3 B's, بوئنگ, بیف اینڈ بینز, وہ تو مل گیا اس کو. چائنیز نے کہا ٹھیک ہے دے رہے ہیں. بٹ آن دا کور ایشو تائیوان, آپ نے صحیح فرمایا, تائیوان از دا کلیئر ایشو. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات جو شی جن پنگ نے کہہ دی ان کو کہ تھوسیڈیڈس ٹریپ جو ہے اس میں نہ آئے, انہوں نے کہہ دیا کہ جناب آپ ڈکلائننگ پاور ہیں, ہم رائزنگ پاور ہے, لیکن ہم برابری کی بنیاد پر مل جل کر اس نئے ورلڈ آرڈر کو ری شیپ کر سکتے ہیں. اور وہ ٹرمپ نے ایکسپٹ کر لیا. اس نے ری ٹویٹ بھی کیا کہ ہاں صدر شی نے ٹھیک کہا تھا کہ ہم واقعی ڈکلائن ہوا تھا, لیکن ان کا ڈکلائن جو بائیڈن کی وجہ سے ہوا تھا, اب نہیں ہے. بہرحال سو یہ جو سگنیفیکنٹ بات ہوئی کہ اٹ از برابری کی بنیاد پر اس نیو ورلڈ آرڈر میں 2 بڑی طاقتیں ہوئی. اور دوسری امپورٹنٹ بات جو ہمارے لیے بہت ریلیونٹ ہے کہ جو 25 سال سے ایک تیاری ہو رہی تھی کہ نئی سر جنگ کی, کولڈ وار 2, کہ جناب اب چین ہمارا دشمن ہے, اس کا مقابلہ کرنا ہے, اس کو ہم نے روپن کرنا ہے چائنا کے خلاف. انڈیا کو تیار کیا جا رہا تھا, جاپان کو تیار کیا جا رہا تھا, کوئی کہتے ہیں فلپینز کو بھی. آئی تھنک وہ پالیسی اب ڈسکارڈ ہو گئی ہے. اور ہمیں پاکستان میں آئی یوز ٹو گو ٹو آل دیز ٹریننگ انسٹیٹیوشنز یا لیکچر دینے یا انٹرویو کہ جی بیلنس کیسے کریں گے, چاہے فوجی ہوں یا سویلین ہو, بیلنس کا لفظ پڑا تھا. چین ایک طرف ہے, کیا دباؤ, وی ول ہیو نو پریشر, دیر از نو بیلنس, سو وی ہیو گاٹ اسٹریٹجک اسپیس. تو یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کہ کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی, کولڈ وار 2 کی پالیسی. تو اگر کولڈ وار 2 نہیں ہوگی تو پھر سی پیک 2 تو پھر آسانی سے آگے بڑھے. لیکن یہ کیا ٹرمپ اسپیسیفک ہے؟ دیکھیں یہ ٹرمپ ریجیم, ہاں کیونکہ یہ لانگ ٹرم امریکی پالیسی بھی 3 ایئرس کی میں بات کر رہا ہوں. میں اس میں لیٹس بی ویری کلیئر کہ ٹرمپ از ناٹ دا امریکن سسٹم, ٹرمپ از ڈفرنٹ. بٹ ٹرمپ 3 ایئرز از اے لانگ ٹائم ان گلوبل پالیٹکس. اگر ری اورینٹ ہو جاتے امریکن ریلیشنز, جو کہتا ہے شی جن پنگ کے کنسٹرکٹیو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ 24 ستمبر کا نیکسٹ سمٹ کی ڈیٹ سیٹ ہوگی ہے وائٹ ہاؤس کا. اس کا مطلب ہے کہ انسٹیٹیوشنلائز کر دیا انہوں نے, کم سے کم ٹرمپ کے اس ٹینیور میں اٹ از ناؤ انسٹیٹیوشنلائز. یہ جو نیو نارمل آ گیا چائنا میں, موسٹلی کرائسس فری اور ٹینشن فری. آئی تھنک دس از گڈ نیوز فار دا ورلڈ. اتنی ٹینشنز ہیں, اتنی لڑائیاں ہیں, ایک اور کانفرنٹیشن تو نہیں ہم چاہتے تھے. تو اٹس گڈ نیوز فار پاکستان, پرابلی بیڈ نیوز فار انڈیا. اچھا, بیڈ نیوز فار انڈیا کیسے؟ اس لیے ہے کہ انڈیا نے پوری اپنی تیاری کی تھی کہ ہم امریکہ کے دم چھلا بن کے چین کا مقابلہ کریں گے, اور اس کے لیے everybody was giving them a pat on the back. لیکن وہ تو پچھلے سال 7-8 مئی کو جب ہمارے ان کے ساتھ وہ مارکہ حق ہوا, اس کے بعد وہ بھی ڈسپیل ہو گیا نا ایلوژن کے. وہ تھا انڈیا پاکستان کا ان دا ساؤتھ ایشین کانٹیکسٹ. اب گلوبل کانٹیکسٹ میں بھی جو اگر یو ایس چائنا کی کانفرنٹیشن اس طرح نہیں ہو رہی, یو ایس چائنا کی کولڈ وار اس طرح نہیں ہو رہی, تو یہ جو انہوں نے یہ چمچے پالنے تھے اس خطوں, ڈفرنٹ خطوں میں, وہ ضرورت نہیں رہی. یو ڈونٹ ہیو ٹو دین بلڈ دیز اسمال کنٹریز. تو وہ ایشو ہی چینج ہو گیا. سو انڈیا واز فیلنگ کہ وی گاٹ اے اسٹرانگ پیٹرن ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو وہ پیٹرن تو نہیں رہا نا اگینسٹ چائنا, بیسک بات ہوتی. اور چونکہ چائنا ہمارا بھی بیسٹ فرینڈ ہے, ہمارے آج کل امریکہ سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں, ہمیں تو اسٹریٹجک اسپیس مل گئی ہے. سو وی آر ان گڈ سچویشن. نیکسٹ 3 ایئرس کی بات کر رہا ہوں میں, اٹس ٹرمپ اسپیسیفک. یس, کیونکہ امریکن سسٹم میں کافی ڈیپلی امبیڈڈ ہے وہ سوچ, اپنی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ان کے اسٹیبلشمنٹ کی ہے. لیکن ایز وی اسپیک 3 سال میں
اب 1 سال میں دنیا بدل گئی ہے تو 3 سال میں پتہ نہیں کیا ہونا ہے. 6 ماہ میں دنیا بدل گئی ہے. تو سو آئی تھنک 3 years is a long time in geopolitics. فرسٹ ہاف آف 2026 شیپ اپ کر دیا گلوبل آرڈر. تھوڑا سا آج ایران کے ایشو کے اوپر آج صبح سے پھر وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جہاں ہم نے دیکھا کہ چین کے لیے اتنا بڑا انہوں نے ایک اولیو برانچ اگر ہم کہیں کہ آفر کی ہے. ایران کے اوپر ان کی ٹویٹس ابھی بھی اگریسو ہیں. وہ کہہ رہے کام بفور دا اسٹارم ہے. امریکی میڈیا لکھ رہا ہے کہ دوبارہ بھی یہ جنگ ریزیوم ہو سکتی ہے, حملے ریزیوم ہو سکتے ہیں. یہ دھمکیاں زیادہ ہیں, یہ دھمکیاں پوسچرنگ ہے. ٹرمپ ہیز آلریڈی لاسٹ آؤٹ بگ ٹائم اور ان کی بڑی ہیومیلیشن بھی ہوئی ہے ورلڈ وائڈ بھی, اور ایران ہیز کم آؤٹ اسٹرانگر. اور ریمبر کہ ٹرمپ کے وزٹ سے 1 ہفتہ پہلے کون تھا بیجنگ میں؟ عباس اراغچی. اور وہ کیوں گیا تھا؟ I think to put in talking points for Xi Jinping. کہ جناب آپ کی امریکن صدر سے بات ہو رہی ہے تو انسٹل سم سینس ان ہم کہ یہ ہمارے ایشوز ہیں, ان ٹاکنگ پوائنٹس کو آپ کیری فارورڈ کریں. اور یاد رکھیں کہ پاکستان چائنا کی کوآرڈینیشن ہے, پاکستان ایران کی کوآرڈینیشن ہے, اور ایران چائنا کی کوآرڈینیشن ہے آن دس ایشو آف دا گلف وار. اور میرا اپنا اسیسمنٹ ہے کہ چائنا فیلز کہ ایران کا موقف صحیح ہے اور انہوں نے سٹینڈ بھی لیا ایران کے لیے. اور یہ انہوں نے کہا کہ یس اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولو. وہ تو اپیل دونوں کو ہے نا, اٹس ناٹ ون سائیڈڈ. چائنا اور امریکہ کے انٹرسٹ الائن کرتے انہوں نے کہا کہ نیوکلیر ویپنز بھی نہیں بنانے چاہیے. 2015 کی ٹریٹی میں بھی یہ تھا, اور یہ کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلنی چاہیے ہے. لیکن وہ تو ایران نہیں بنا رہا نیوکلیر ویپن, نہ ان کی صلاحیت ہے نہ ان کی خواہش ہے, اور ویسے بھی وہ ڈاکیومنٹ ہو چکا ہے. دے ڈونٹ ہیو دا بام, دے آر ناٹ میکنگ دا بام. لیکن ٹیبل کے اوپر ابھی بھی جو ڈیل جس پر سے اڑی ہوئی ہے وہ یورینیم کی افزودگی کے ایشو کے اوپر اڑی ہے. I don't agree with that. اچھا, میرا اپنا ویو ہے کہ these issues have been, these are technical issues. بنیادی ایشو ہے, اور وہ ایران کا ایشو ہے بائی دا وے, جو ہمیں کنوے بھی کیا انہوں نے, کہ they don't trust ان کے نیتن یاہو اور ٹرمپ کے اوپر کے اعتماد نہیں کی. یہ دھوکے باز ہیں, انہوں نے 2 دفعہ ہمیں دھوکہ دیا اور اب پھر یہ کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے مہینے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اسپینڈ 3 days ان تہران. ہم نے ان کو قائل کر دیا کہ جناب آپ اسٹریٹ آف ہارمز کھول دیں. ہمارے کہنے پر انہوں نے کھول دیا. آپ کو یاد ہے ٹویٹ فیمس کی تھی عباس اراغچی نے, یونیلیٹرلی کھول دیا. اس کے عوض دے ور ایکسپیکٹنگ کہ ٹرمپ ول لفٹ دا بلاکیڈ. ٹرمپ نے نہیں کیا. وہ بھی ایک مسڈ اپرچونٹی تھی, کیونکہ اٹ واز ٹیٹ فار ٹیٹ نا. تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم ان سے سیز فائر کریں, کل کو پھر یہ تیاری کر رہے ہیں اٹیک کرنے کی, پھر اٹیک کریں گے ہمیں. وی ہیو بین بٹن ٹوائس بائی دا امریکنز اینڈ دا اسرائیلیز. لاسٹ ایئر بھی یہ ہوا تھا, مذاکرات شروع ہوئے اٹیک, ابھی بھی مذاکرات ہو رہے تھے کامیابی سے اٹیک. تو وہ دے جسٹ بائنگ ٹائم. تو دے وانٹ سم سارٹ آف اے گارنٹی. اور میرے خیال ہے عباس اراغچی نے جو بات کی تھی چائنیز کے ساتھ, میرا اپنا خیال ہے اس میں UN سیکورٹی کاؤنسل آئرن کلیڈ گارنٹیز بھی ہیں کہ سیز فائر کی بات نہیں ہے, کمپریہنسو پیس جس میں پیس ایگریمنٹ ہو, اور اس میں جو نیوکلیر کی بات ہے نا وہ سیٹلڈ ہے مور لیس. 2 ایشوز رہ گئے نا ٹیکنیکل. بم تو ایران نہیں بنا رہا. پھر کیا رہ گیا؟ انریچمنٹ کا وہ دیٹ کین بی ورکڈ آؤٹ. ایران کہتے ہیں ہم 5 سال سسپینڈ کریں گے, امریکہ کہتا ہے 20 سال کے لیے سسپینڈ کریں. تو وہ 5 years 10 years that can be worked out. وہ تو ٹیکنیکل ایشو ہے نا. دوسرا ایشو آپ جو ابھی ذکر کیا تھا کہ جو 460 کلو گرام کا انریچ یورینیم ہے وہ 60% تک انریچڈ ہے. فار ویپنز گریڈ یو نیڈ 93% انریچمنٹ وچ از کوائٹ اے کمپلیکیٹڈ پروسیس. تو اس کو یا تو ڈائلیوٹ کریں یا کسی کو ہینڈ اوور کریں. لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی رشیا کے ساتھ, کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان بھی کر سکتا ہے, وی آر نیوکلیر پاور آلسو بیکاز اینڈ وی آر ٹرسٹڈ بائی بوتھ سائڈس. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈر IAEA ہے, انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی, اٹ کین بی ڈائلیوٹڈ آلسو ٹیکنیکلی, اس کو کم کیا جا سکتا ہے. تو وہ تو ایران وڈ بی ریڈی فار دیٹ. جو میری اطلاعات ہے کہ ایران ان دونوں ایشوز پر فلیکسیبل تھا, اور جو 21 گھنٹے کی ملاقات اسلام آباد میں ہوئی اس میں بھی یہ ڈسکشن ہوئی تھی. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ابھی بھی دونوں ممالک نے آبنائے ہرمز کے اوپر ایک بلاکیڈ ہے اور ایک دوسرے سے آئی ٹو آئی ہے, آئی بال ٹو آئی بال ہے. ٹھیک ہے, بٹ یو سی دا اسٹریٹ آف ہارمز, آبنائے ہرمز از ناٹ دا کاز آف دا وار, اٹ از دا کانسیکوینس آف دا وار. وہ تو کھلا تھا 27 فروری کو, وہ تو امریکی حملے کے بعد ہی ایران نے پھر اس کو استعمال کیا ہتھیار کے طور پر, اور کامیابی سے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. دے پٹ دا امریکنز آن دا بیک فٹ. تو وہ دیٹ ول بی پارٹ آف دا براڈر ایگریمنٹ. ایران تو اب یہ کہہ رہا ہے نا کہ پہلے یہ ایشوز سیٹل کر لیں, سیز فائر کا, آبنائے ہرمز کا,
اور یہ جو ان کے سینکشنز کے ریلیف میں ان کے $20 بلین ان کے پھنسے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کی واپسی کریں. یہ 3 ایشوز اگر سیٹل کر لیتے ہیں, اس میں سے میں آئی تھنک 6-8 بلین ہے قطر میں پڑے ہیں, وہ کہتے ہیں فرسٹ ٹرانچ ہمیں دے دیں. گڈ فار دیم, دیٹ از ویری امپورٹنٹ فائنینشیل ریلیف. تو ہم پھر 30 دن کے بعد 30 دن دیتے ہیں ٹو ہیو ڈیٹیل ڈسکشنز آن دا نیوکلیئر, تاکہ اس کو فائنلائز کر لیں. تو ابھی جو یہ موڈ آف کمیونیکیشن ہے, ذرا اس کو ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ چائنا کا یہ بات راکچی صاحب, اس کے علاوہ وزیر داخلہ پاکستان کے بھی آج ایران ہے, ٹھیک ٹھاک لمبی ملاقات وہاں پر بھی ہوئی ہے. تو اس وقت تو یہ سارے مذاکراتی عمل ہے, یہ مصالحتی عمل ہے, اس کے اندر کون کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو گارنٹی بھی کر سکیں کہ بھائی جو معاہدہ ہو انفورس بھی ہو, اس کی خلاف ورزی بھی نہ ہو, اور وہ لانگ ٹرم اس کو چلا سکیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دا کور از پاکستان, اینڈ اس میں آئی وڈ سے جینٹلمین ہو از دا فیوریٹ فیلڈ مارشل آف پریزیڈنٹ ٹرمپ, ہی از پلئنگ دا کی رول. اور ایکچوئل چینل آف کمیونیکیشن پاکستان ہے, اینڈ دس از واٹ دا ایرانیز ہیو ٹولڈ می ایٹ دا ہائیسٹ لیول, کہ وہ پاکستان کے ذریعے میسج دیتے ہیں, پاکستان کے ذریعے میسج وصول کرتے ہیں, سپورٹڈ بائی 3 other key countries, چائنا, ٹرکی اینڈ سعودی عربیہ. اور چائنا اس کی کیونکہ چائنا UN سیکورٹی کاؤنسل کا پرماننٹ ممبر ہے, اور چائنا نے ریزولوشن بھی آپ کو پتا ہے ویٹو کیا تھا ایران کے حق, جو ایران کے خلاف تھا, ون سائیڈڈ تھا. اور تو چائنا کی جو گارنٹی ہے وہ چائنا کی ہوگی. ہم وی آر آنےسٹ بروکرز, ہم صرف میسنجر نہیں ہیں, لائک اومانیز و میسنجرز, وہ ڈاک خانے کا رول ہمارا ڈاک خانے کا نہیں, ہم مشورہ بھی دیتے ہیں کہ بھائی صاحب میرے خیال میں ہمیں یہ کرنا چاہیے, اور مشورہ مانا جاتا ہے. اس پہ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستانی دوستوں نے دیا, دیکھا نا, اور ایرانیوں نے بھی ہماری بات مانی تھی. سو وی آر پلئنگ دیٹ ویری پرو ایکٹیو اینڈ پازیٹیو رول, جو اپریشیٹ ہو رہا ہے. اب اس میں جو گارنٹر کا ایشو ہے وہ آپ کو انٹرنیشنل کرنا پڑے گا, وہ دیٹ از بیونڈ آئی تھنک پاکستان پرویو, بیکاز وی کانٹ گارنٹی ٹرمپ. خالی ذمہ داری پاکستان کی بھی تو نہیں ہے نا, نہیں وی آر جسٹ ون, وہ تو انٹرنیشنل ہے نا. دیکھا نا, یہ تو کانفلکٹ ہیز انٹرنیشنل امپلیکیشن. اس طرح ریجنل وار ہے لیکن گلوبل امپلیکیشنز ہیں, اسٹریٹ آف ہارمز انٹرنیشنل واٹر وے ہے, انرجی پرائسز ہیں, اکانومی ہے, تو اس میں تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو آنا پڑے گا نا ٹو ہیو اے فائنل پیس, پائیدار امن کے لیے. ورنہ تو پھر یہی نا کہ نیکسٹ فیز دیٹ وونٹ لاؤ. تو ایرانیز وانٹ کہ جی وی وانٹ ٹو کلنچ اے پیس ڈیل, ناٹ اے پیس میل ڈیل اونلی آن سیز فائر, اور پھر اس کے بعد نیکسٹ, دیٹ از دا مین پرابلم رائٹ ناؤ. ہم صرف امید ہی کر سکتے ہیں کہ سینٹی جلدی پریویل کرے. اور ٹرمپ از ویری کلیئر, اس کے ہی ہیز نو ایپیٹائٹ فار اے وار, اور وہ جان چھڑانا چاہ رہا ہے. یہ جنگ ویسے بھی امپوز کی تھی نیتنیاہو نے تھرو دا ایپسٹین فائلز, بلیک میل کر کے اس کو, اور وہ پھنسا ہوا ہے. ہی وانٹس ٹو گیٹ دا ہیل آؤٹ آف دا وار. کیا مصیبت میں, اٹس ان انونیبل وار وداؤٹ اینڈ. ایرانی تیار بیٹھے ہیں, انہوں نے سائز اپ کر لیا, اینڈ دے کین گو فار اے لانگ وار. They are ready till the end of the year. I hope اس کی نوبت آئے. اس کی نوبت میرے خیال میں I expect in the next few weeks progress courtesy Pakistan which will lead to the mother of all deals. چلیں, ہم امید کرتے ہیں کہ جو آپ نے کہا بالکل ایسا ہی ہو. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.